IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन देगा। 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त। तो 6,000 अरब में से 3,000 अरब तो चला जाना है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। मुल्क के लिए बच जाएगा 3,000 अरब 22 करोड़ लोगों के लिए। हम तकरीबन ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे, बिजली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। वो जब कीमतें बढ़ाएंगे तो फिर गरीब के ऊपर एक किस्म से इन्फ्लेशन होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में नाज़रीन। एक तो जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से एक मुबैना ऑडियो आई और उस ऑडियो के बाद एक और समा टीवी के कुछ इंजीनियर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने काम किया और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की और अटेम्प्ट किया, और बहुत लोग समझते हैं ये बात दुरुस्त है कि वो जो मुबैना एलिगेशन थी उस ऑडियो के थ्रू वो गलत थी और ये कि जोड़ तोड़ के वो ऑडियो तैयार की गई थी। तो ये मेरा ख्याल है कि मामला भी चलेगा आगे, वो इख्तिताम पजीर हरगिज नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। और उससे नथी, आपको मालूम है फॉर्मर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के थे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन हम इस पर बात करेंगे नाज़रीन उस मामले पर जो कि आपकी हमारी जिंदगी में बिल्कुल असर अंदाज हो रहा है, हर लम्हे असर अंदाज हो रहा है। कहानी थी IMF की अग्रीमेंट की, और वो ये कहा जा रहा था और उस पर बड़ा खदशात थे कि जी हो नहीं पा रहा अग्रीमेंट। दूसरी तरफ ये भी खदशा था कि अगर हो जाएगा अग्रीमेंट तो उसका जो असर होगा वो और इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे बहुत पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। उसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान में गैस की कमी के हवाले से आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी फरमा चुके कि जो गैस है वो आने वाले दिनों में कम होगी। इस सब के साथ साथ जो मिनिस्टर फाइनेंस है वो फरमा चुके हैं, तरीन साहब, उन्होंने कहा कि जी ये जो तेल की कीमत है वो भी बढ़ेगी, पेट्रोल की, और साथ साथ बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, और उसके साथ अभी स्टेट बैंक के हवाले से उसकी जो ऑटोनॉमी, तो बहुत सी चीजें हैं। तो हमारी नजर में सबसे जो अहम मामला है इस वक्त वो इक्तिसादियात का है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का है, और उस पर भी जो बहुत से मुख्तलिफ ज़ाहिर है सोच के लोग हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी अपनी एक पोजीशन लिए हुए हैं, और कहीं सही है, कहीं गलत है, कहीं एग्जैजरेटेड है। हम आपके सामने एक ऐसा पैनल आए हैं आज नाज़रीन उन लोगों का जो कि इन चीज़ों को देखते हैं, कहीं प्रोफेशनली देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, मंतक से देखते हैं और तजुर्बे से देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं अकील करीम डैडी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये लीडिंग बिजनेसमैन हैं, लीडिंग स्टॉक ब्रोकर हैं, और बिल्कुल जो कराची में जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान भर में उसमें इनका बड़ा रोल है सोच विचार में। साकिब शिरानी साहब हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, हुकूमत में भी रह चुके हैं। हारून शरीफ साहब हैं जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और चेयरपर्सन रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उनका ओहदा था। तो ये सब वो लोग हैं जो कि इक्तिसादियात को, इकोनॉमी को एक्टिवली उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इस वजह से हम लाए हैं कि बात कुछ ठोस हो और सब बात सियासत की नजर ना हो। वकील करीम डैडी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप ही से हम शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये मामला अब किधर जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट 2 दिनों से 6-6, 7-7 पॉइंट नीचे चली गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और IMF की जो अग्रीमेंट्स हैं उसके नतीजे में भी कुछ कहा जा रहा है। प्लस डॉलर, अच्छी बात है कि डॉलर की कीमत कम हो गई। तो आप बहैसियत एक बिजनेसमैन के किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि पीछे भी हमने बहुत सारे इकोनॉमी पे बात की थी, तो उसमें हमने एक ही बात किया था कि तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी बातें देखते हुए हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिवैल्यूएशन फैक्टर की इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रियल रेट अंडर वैल्यू था, तो इसमें इंटरेस्ट, इसमें रुपये का वीक होना समझ से बाहर है। और इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, ये इंटरेस्ट रेट थे 1.5% को हमें इन्होंने बताया था 2 दिन पहले, लेकिन ये टी बिल ऑप्शन आज से कोई 1.5 महीने पहले हुआ था जिसमें ये रेट ऑलरेडी बढ़ चुका था। लेकिन अब फर्दर भी आपका टी बिल प्राइवेट मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है वो तकरीबन 10% से ऊपर कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि फर्दर आप 1.5% बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आज अगर काइबो रेट देखें साल का, तो
तो आपका साल का बॉन्ड जो है PIB जो है साल का वो 11.60 में ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज भी इंडिकेट कर रही है कि ये अब फर्दर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रही है कि सारे ये चीजें इतनी बेहतर कंडीशन में आ गई थी तो ये IMF से जो भी उन्होंने कंडीशन की होगी, लेकिन हर चीज का एक जवाब होता है। आपको ये पूछे कि भाई आपका रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हो रहा, समझ में आता है। आपसे ये पूछे करंट अकाउंट 2 महीने के करंट अकाउंट पे तो आप इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिसीजन काफी टफ लिए हैं इन्होंने, और ये टफ डिसीजन हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी हम महंगाई के भंवर में तो हैं, और ये नहीं कहते कि महंगाई सिर्फ हमारी वजह से, दुनिया का ये पूरी दुनिया का इशू है। लेकिन अब कमोडिटीज की प्राइस गिरनी भी शुरू हो गई है। लेकिन साथ में ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, ये डिसीजन हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते। ये इन जो डिसीजन का आप जिक्र करें, खास तौर पे आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं और जो रुपी डीवैल्यू हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं इन दोनों का कह रहा हूँ। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फर्दर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मार्केट में चेक कर लेना तो काइबो रेट वगैरह सब बढ़ चुके हैं। तो वो चीज इंडिकेट कर रही है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी तो आनी है आपकी दिसंबर में 14, लेकिन आज वो रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। उस दिन तो सिर्फ अनाउंसमेंट होगी, उस दिन अनाउंसमेंट होगी। साकिब शिरानी साहब, आप जरा बताइएगा कि अकील करीम रेड्डी साहब ये फरमा रहे हैं कि ये वर्ल्ड बैंक जो हमारी IMF के साथ एग्रीमेंट हुई है उसके नतीजे में ये चीजें हो रही हैं, और ये कि इकोनॉमी तो कहा जा रहा था कि इज डूइंग वेल, देन व्हाई ऑल दिस? ये इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइजेशन से निकल आई है या ICU से निकल आई है, और इस गलत असेसमेंट की बुनियाद पे हुकूमत ने जो ग्रोथ का जो पुश दिया या ग्रोथ की तरफ जो पॉलिसीज अपनी उन्होंने एक्सलेटर्स के ऊपर पांव दबाया, उसकी वजह से ये सारा दोबारा से जो है हमें डिस्टेबलाइजेशन हुई इकोनॉमी में। ये एक अनसर्टेनिटी की फजा जो है वो दोबारा से आई, दोबारा IMF की तरफ हमें रुजू करना पड़ा। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये नहीं चाह रहे थे कि हम इतना जल्दी वापस IMF की तरफ जाएं, और ऑब्वियसली उनकी बड़ी शराइत हैं बिकॉज ऑफ दोबारा जो है उसी हालत में तकरीबन मे बी उतनी बुरी हालत नहीं 2018 वाली, बट सर्टनली एक क्राइसिस की सिचुएशन की तरफ एक बहरान की कैफियत जो है वो पैदा होना शुरू हो गई थी। तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ ये जो है ना सब कुछ अच्छा था। ये नैरेटिव जो है ये हमें बहुत मरतबा पहले भी मरवा चुका है। ये एक चीयर लीडिंग या हुकूमत की या स्टॉक मार्केट की, ये थोड़ा सा हमें पीछे हट के अपने इमोशंस को काबू में रख के डिस्पैशनेट एनालिसिस करना चाहिए। और वो हम लोग जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो पहले भी 3-4 महीने पहले भी हम बता रहे थे कि हम बहरान की तरफ जा रहे हैं। तो ये नई कोई सूरत हाल नहीं है मेरे नजदीक। ये आप हारून, क्या आप इससे अग्री करते हैं कि ये जो कह रहे हैं साकिब शिरानी साहब के जी ये जो कहना कि सब कुछ अच्छा है यही गलत चीज थी, और इसकी बुनियाद पे जो डिसीजन ली गए वो गलत थी जिसकी वजह से हम बहरान की तरफ चले गए हैं? वो कह रहे हैं इस चीज ने हमें मरवा दिया है, यानी काफी स्ट्रांग बात कर रहे हैं कि इतनी गलत असेसमेंट थी। देखिए नसीम, ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का फैक्टर है, ये उसकी वजह से हमने, अगर आपको याद हो, जून के बजट में एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील गुड फैक्टर देना शुरू कर दिया था। जो साकिब जिक्र कर रहे हैं मैं उनसे काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि अवाम को और मार्केट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमें रियल नंबर्स के ऊपर बात करनी चाहिए और जो रियल रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं। हमें क्योंकि 1 साल की छूट मिली हुई थी IMF के प्रोग्राम से, और हमने सब्सिडीज दी और इंडस्ट्री को सहारा दिया और इंसेंटिव्स दिए, जिससे हमारी इकोनॉमी ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया, जिसको हम वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। लेकिन वो मेरे पैंडेमिक में मेरे हिसाब ये 2020 सितंबर में, बल्कि हमें $1 बिलियन एक्स्ट्रा भी मिला IMF से पेंडेमिक को डील करने के लिए। तो एक ये जो इनफ्लो हुआ वो सस्टेनेबल नहीं था। देखिए, वो एक टेम्पररी बबल था जिसमें हमने इकोनॉमी को उठाया, लेकिन हमारी स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस वहीं की वहीं थी। तो हुआ यही कि थोड़े दिन की ग्रोथ आई, उसको हुकूमत ने बहुत ज्यादा सियासी तौर पे बेचा
اور اس کے بعد جو ریئل ایشوز تھے کہ کنزمپشن بیس اکانومی اوور ہیٹ ہونی شروع ہو گئی, ایکسٹرنل فیکٹر سے پریشرز آئے, روپیہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا, انفلیشن بڑھنی شروع ہو گئی. اب یہ چیزیں جن لوگوں کو تو اس کی سمجھ ہے, جو متواتر دیکھتے آ رہے ہیں, ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ ہم گروتھ کو سسٹین نہیں کر پاتے کیونکہ ہم سٹرکچر آف اکانومی میں تبدیلی نہیں لا پاتے. دوسرا ایشو ہے کہ ہم مارکیٹ کو انسرٹن پیغام مسلسل دیتے ہیں. آپ دیکھیے اتنے زیادہ لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں جی ڈی پی گروتھ کی, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, اے ڈی بی وہ کہہ رہا ہے, پاکستان کے 5 وزراء علیحدہ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن علیحدہ کہہ رہا ہے. تو مارکیٹ کا کنفیوز ہونا میرے لیے تو کوئی بھی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک تو ریئل نمبرز دیکھنے چاہیے کہ اسٹیبلائزیشن کے ہمارے ایشوز ہیں, فسکل کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے, ہمیں مارکیٹ بیس انٹرسٹ ایف ایکس ریٹ کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے, انرجی سیکٹر کی فالٹ لائن بہت سنجیدہ ہے. اب یہ چیزیں کرنے کے لیے حکومت تیسرے سال میں اس طرح کی ریفارم کر پائے گی. مجھے تو لگتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہم شاید یہ پروگرام بھی اس پیس پر نامکمل کر پائیں. ویسے ابھی ہارون ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو انرجی سیکٹر کے حوالے سے بہت بحران کی سچویشن ہے, لیکن ہم تو سن رہے تھے کہ منسٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی انرجی سیکٹر میں تو بڑی اچھی پرفارمنس ہوئی ہے. میں اس پہ واپس آتی ہوں, لیکن عقیل بھائی یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں ہمارے اکانومسٹ اور پریکٹیشنرز, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ازمپشن تھی, جو یہ سمجھ تھی کہ جی سب کچھ اچھا ہے, وہی سوچ ہی غلط تھی جس کی وجہ سے اقدامات جو تھے وہ غلط لیے گئے. تو آج جو ہو رہا ہے وہ حیرانگی کی باعث نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ثاقب صاحب میرے خیال سے اکنامی کے نمبر پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد بات کریں گے, زیادہ بہتر ہوگا. آپ کے $20 بلین ریزرو پڑا ہوا ہے, آپ $8 بلین اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا 2021 کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ $1.6 بلین ہے. 2018 کا $19 بلین تھا. پھر آپ آ کے دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کو کمپیئر کریں, ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے. آپ کا ریونیو ٹارگیٹ آپ نے اچیو کیا ہے. تو یہ نمبر ان کو پوچھو کون سے ایسے نمبر تھے جو آپ کو دکھ رہے تھے اور ہمیں نہیں دکھ رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اکانومسٹ پاکستان کے حوالے سے صحیح پکچر دکھاتے نہیں ہیں, اور صحیح پکچر دکھائیں گے تو دوسرا مانے گا نا. یہاں تو یہ ہر آدمی اپنے گھر میں نمبر بنا کے اور خواب والی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے جو بات کرنی ہے مجھے نمبر سے بات کرو. آپ کے ملک میں گروتھ آئی ہے تو نمبر سے آئی ہے. آپ کے ملک میں ایگریکلچر گروتھ آئی ہے, آپ کے لوگ نیگیٹو باتیں کرتے تھے. ہائیسٹ پیسہ ان کے پاکٹ میں گیا ہے, انہوں نے اسپینڈنگ کی ہے, اس پہ بھی ہم بات صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. آج ہم نے صرف اور صرف غلطی کیا کی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے لوگوں کی نیگوشیشن کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے, اور یہ فیل نہیں ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دے کہ آج آپ کے پاس ریزرو تھا, آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ نیچے آیا ہوا تھا, اب آپ جولائی اور اگست کے نمبر پہ جا کے آئی ایم ایف سے بات کریں گے تو 2 مہینے کے نمبر نہیں ہوتے. اس وقت سچویشن پوری دنیا کی کیا ہے, ہمارا اگر انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے تو کتنا نیگیٹو ہے, دنیا میں تو بڑے بڑے ملکوں کے اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ کنڈیشنیں بتائی جاتی ہیں, یہ مانی نہیں جاتی. اس وقت مجھے کوئی بتا دے 3 سال کے پی ٹی آئی کے دور کے نمبر سے مجھ سے یہ بات کر لے, ایک نمبر مجھے کوئی وہ نیگیٹو بتا دے, پھر میں ان سے بات کروں گا. ہوا میں کہہ دینا کہ ہمیں پتا تھا تو ان کو کیا پتا تھا, یہ گھر کے اندر بیٹھ کے نمبر بناتے ہوں گے, یہی ہو سکتا ہے. پریکٹیکلی تو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ نیگیٹو ہے. میں آج بھی نمبر سے بات کرنے کو تیار ہوں. اللہ کی مہربانی سے یہ 3 سال کے اچھے ریزلٹ تھے, اچھے نمبر تھے, ریونیو ٹارگیٹ کے نمبر اچھے تھے, آپ کی انڈسٹری پرفارم کر رہی تھی, اکویٹی مارکیٹ آپ کی پرفارم کر رہی تھی, آپ گروتھ ہی گروتھ اکراس دا بورڈ. یہ سارے ایکسپرٹ پہلے بولتے تھے پاکستان تو گروتھ کر ہی نہیں سکے گا. اس کے بعد 5% گروتھ ہم نے کلوز کی. میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر پہ بات کریں, 3 سال کے نمبر آپ کے گھر میں ہونے چاہیے. آپ بتائیں بڑی اہم بات کریں عقیل کریم ڈیڈی صاحب, آپ بہت اہم بات کریں. اجازت دیجیے گا آپ سب مجھے بریک کی بعد آئیں گے واپس. اور ناظرین, جب مختلف آرا ہوتی ہے اور بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب, ایک بات
اور ہمارے اکانومسٹ اور پریکٹیشنرز جو اپنا ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بڑی کلیئرلی کچھ کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ثاقب شیرانی صاحب اور ہارون شریف صاحب بڑی کلیئرلی دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ جو نمبرز ہیں, انہوں نے کہا گھر میں بیٹھ کے لوگ نمبرز بناتے ہیں, تو لیٹس ہیئر یور رسپانس. انہوں نے بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے, اور گروتھ کے حوالے سے, جی ڈی پی کے حوالے سے, اور ریونیو کلیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ سب پازیٹیو نمبرز تھے پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے. تو آپ کہاں سے یہ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ برے حالات تھے؟ پہلے ثاقب شیرانی صاحب. ہاں جی نسیم, ہم سارے جو چاروں ہیں ہم ماشاءاللہ ہم نے پچھلے کوئی ادوار بھی دیکھے ہیں 15-20 سال. تو میرا خیال عقیل کریم ڈیڈی کو آپ کو کافی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہی جو بیانیہ جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ سے لوگ جڑاتے تھے. 2007 میں ہم وارن کر رہے تھے کہ پاکستان میں بحران آنے والا ہے, اور ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ نمبرز آپ دیکھیں, نمبرز گھر میں نہ بنائیں اور نمبرز پہ بات کریں. تو ہم نمبرز پہ ہی بات کر رہے تھے اور اپنے تجربے کی بیسس پہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک شدید بحران کی طرف جا رہے, جو 2008 میں رونما ہوا. یہی بیانیہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ سے 2013 میں ملا ہمیں, 2013 میں ایک منی کرائسس ہوا. یہی بیانیہ جو ہے 2016 اور 17 میں ہمیں ملا کہ شیئر لیڈنگ ہوئی. مال بیچنا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ والوں کو تو وہ بیچتے ہیں اس کو اوپر ایسے بڑھا کے. نمبرز پہ اگر آپ بات کریں تو نمبر صرف ریئر ویو میرر میں نہیں ہوتے, نمبر آگے فوکاسٹ بھی ہوتے. اور یہ مطلب عقیل کریم ڈیڈی صاحب شاید پڑھتے نہیں ہیں, یہ میرے آرٹیکلز میں اور باقی جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ہارون ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں, ہم سارے جو ہیں کافی مہینوں سے نمبرز کی بنیاد پہ اور ایویڈنس کی بنیاد پہ اور اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہی بتا رہے تھے حکومت کو کہ بحران کی کیفیت آنے والی ہے. اور نمبرز یہی بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے, روپیہ جو ہے وہ ڈالر کی اس کی قدر جو ہے 14% کی. نمبرز یہی بتاتے ہیں کہ آج ایکسپورٹس جو ہے وہ 38% یا 37% ایکسپورٹس کو فائنانس کر. بے شک $20 بلین کے 21 بلین کے ریزروز ہوں, اس کی کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے جب امپورٹس کے حوالے سے آپ کو اس توازن میں دیکھنا ہوتا ہے. تو نمبرز جو ہیں اپنی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر بندہ اپنی زاویے سے دیکھ سکتا ہے. نمبرز کو ایک تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے, اور تناظر یہ بتا رہا ہے, اور آج کے نمبرز یہ بتا رہے ہیں, آج کی ہیڈ لائن دوران ہماری ڈسکشن یہ بتا رہی ہے کہ ہم بحران کی کیفیت سے گزر رہے تھے اور ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہے. اب آپ نہ اس کو ماننا چاہیں تو الگ بات ہے, نہ ماننا چاہے تو الگ بات ہے. ہارون یہ بتائیے گا کہ جو فرما رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب, جو کہ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں نے بھی کہا اس وقت کہ جب نیگوشیٹ ہو رہا تھا پیکج ود دا ورلڈ بینک, ود دا IMF, تو کہ جی ٹھیک سے نیگوشیشنز نہیں ہوئی, ہم نے ذرا بہت ہی سافٹ نیگوشیشن کی, ادھر سے ہارڈ نیگوشیشن ہو رہی تھی, بڑی زیادتی ہو گئی, جو ڈیسیجنز ہیں ان کا پاکستان کو نقصان ہوگا. تو آپ کیا کہیں گے ہارون؟ جی, جو دیکھیں جو پروگرام کا سٹرکچر ہے اس کے اوپر میں نے بھی, باقی لوگوں نے بھی, جب یہ ہم نے اگری کیا تھا, میں تو تب حکومت میں تھا, چھوڑنے والا تھا, ہم نے اس کے اوپر ضرور اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس کو جلد بازی میں کیا گیا ہے, ٹیم کو بدلا گیا ہے اور یہ ریئلسٹک کم ہے. تو یہاں تک میں اگری کرتا ہوں کہ جب ہم نے پروگرام بنایا تھا تو ہمارے ذہن میں بہت سے فیکٹرز ہم نے نیگوسیشن میں ڈیل نہیں کیے, لیکن پھر تو یہ سائن ہو گیا اور آپ نے ایک 3 سال کی فیسلٹی اگری کر لی. اب آپ اسی فریم ورک میں چل رہے ہیں. میں صرف عقیل بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے غور سے سنا ہو میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جو گروتھ چل پڑی تھی وہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ سٹرکچرل فالٹ لائنز کی وجہ سے وہ سسٹینیبل نہیں رہتی, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, یہ بارہا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری گروتھ کسی وقتی انفلو سے, چاہے ایڈ کا ہو, چاہے ہمیں کوئی اچانک یہ کووڈ کی ریلیف مل جائے,
اس سے ہمیں ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، لیکن وہ ریئل سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی کو آتے آتے وقت لگتا ہے، اور اس کے لیے اکانومی کے اندر آپ کو ریفارمز کرنی پڑتی ہیں. جو ہمیں اچانک، جو میں نے کہا ہے، جس پہ مجھے وری ہے کہ جب لوگ سیاسی طور پہ یا کسی انسینٹو کے تحت ایک جو ان ریئلسٹک فیوچر فورکاسٹ کو ہم لوگ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بیس پر جو مارکیٹس ہیں وہ نہیں لانگ ٹرم چلتی، وہ ریئل پروجیکشنز دیکھتی ہیں. 2 نمبرز بے انتہا ضروری ہیں اگر ہم نے اس کو سسٹین کرنا ہے. اور یہ اکنامکس ہماری نہیں، پوری دنیا کی ہے. یہ جو ریزروز ہیں نسیم، یہ بوروڈ منی کے اوپر زیادہ ہیں اور کچھ ریمیٹنسز ہیں. ہمیں جو نمبرز دیکھنے ہیں وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھنی ہے، نہ کہ ایبسلیوٹ نمبر کا ٹرینڈ دیکھنا ہے. اگر ہم نے نمبر دیکھنا ہے تو فورن جو ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو دیکھنی ہے جو گر رہی ہے. ہمیں ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو دیکھنی ہے اور بڑھتی ہوئی امپورٹ کی پروجیکشنز پہ کنسرن شو کرنا ہے. اچھا ہارون، یہ ہارون بہت امپورٹنٹ، ہارون دو آپ نے بہت امپورٹنٹ فگرز. یہ لیٹ می گو ٹو عقیل کریم ریڈی صاحب ود دیز فگرز. عقیل کریم ریڈی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ ایبسولوٹ نمبر نہ دیکھیں، کیونکہ کبھی سعودی اور کبھی چائنا، کبھی یہ ممالک آپ کے ریزروز میں آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو ایکٹیولی اور جس کا سبسٹنس ہوتا ہے، جس سے کہ آپ کی بیسز اسٹرانگ بنتی ہے اکانومی کی، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، اور دوسرا جو ایکسپورٹ ورسز امپورٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں فگرز ایسے ہیں جس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے. تو جی بتائیے ہم نمبرز کو کس طرح دیکھتے ہیں. میں یہ ہارون فرید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے ملک میں ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں، ڈیفینیٹ ہمیں ایشو آتے ہیں، کیونکہ گروتھ تو جب آتی ہے نا جب آپ اسپینڈنگ کرتے ہیں. اسپینڈنگ کریں گے تو ڈیفینیٹ ہماری اکنامی کے ریزرو کو اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ گروتھ ہم افورڈ کر سکیں. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نمبر ہم کس طرح بناتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 3 سال کے نمبر ہم لے لیتے ہیں. 46 بلین ڈالر انہوں نے بورو کیا، 27 بلین ڈالر انہوں نے ری پیمنٹ کی، 7.5 ملین ڈالر انہوں نے ریزرو بڑھائے، 6.5 بلین ڈالر انہوں نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کی. اب اینڈ آف دی ڈے انہوں نے 5 بلین ڈالر ٹوٹل بورو کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 بلین ڈالر کی تو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے جو کہ آپ نے بورو کر کے پے کرتے ہیں. یہ ہماری اکنامی میں پروفٹ تو ہے نہیں، پیسے بچتے تو ہے نہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریونیو ٹارگیٹ، ہم نے جولائی کا ریونیو ٹارگیٹ ایکسیڈ کیا، اگست کا ایکسیڈ کیا، سپٹمبر اکتوبر ہم نے ایکسیڈ کیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈی ویلیویشن فیکٹر جس نے آپ کو مارا ہے، جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے اپنا جو کہ ریئل ریٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کا روپی انڈر ویلیو تھا. اس کے بعد ڈی ویلیویشن فیکٹر سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی جی ڈی پی نیچے آئی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ ڈی ویلیویشن اس وقت ہونا خطرناک تھا، اور وہ خطرناک اسٹیج کی وجہ سے پھر آپ نے دوسری طرف آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے. آپ اگر اتنا ہی شوق تھا تو آپ لگژریز گاڑیاں وغیرہ جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں اس کو روک دیتے بھائی. آپ کے امپورٹ بل تو ایک تو کروڈ آئل کی وجہ سے بڑھا ہے اور ایک گاڑیوں کی وجہ سے بڑھا ہے. آپ اس کے اوپر کوئی بھائی کوشش کرتے اس کو آپ اس کے اوپر ڈیوٹیز ڈبل کر دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی سچویشن میں بیڈ ڈیسیزن ہوئے ہیں. یہ میں اس پہ قائم ہوں. اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے یہ سارے نمبر میں خود کو دے دیتا ہوں اور وہ خود دیکھ لے. میرا خیال ہے کہ اچھی پرفارمنس کے بعد ورسٹ ڈیسیزن لیے گئے اس دفعہ. تو ویسے جی عقیل بھائی ڈیسیزنز بھی تو حکومت کے لوگوں نے لیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیزن جو گورنمنٹ نے لیے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہاں سے رویہ ان کو دکھا تھا، ہاتھ رویہ دکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ لینے پڑے. ادروائز ان کی پرفارمنس نہیں بتاتی تھی کہ یہ چیزیں ان کو ماننی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں. ثاقب ویری کوئکلی لاسٹ کامنٹ، ہمارے پاس 1 منٹ ہے. نسیم دیکھیں ظاہر بات ہے ہم سارے بیٹک متفق ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ نہ جانا پڑے،
کیونکہ ہمیں پتا تھا اس مرتبہ اور بھی بڑی شرائط ہوں گی، اور یہ صرف IMF کی یہ اکنامک شرائط نہیں ہے یا اکنامک سرکمسٹانسز کی وجہ سے شرائط نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کو افغانستان کے تناظر سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو مگر انفارچونیٹلی حکومت کی میرا خیال ہے جو پلاننگ تھی وہ شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ کریم بھائی سے میں بالکل متفق ہوں اس معاملے میں، عقیل بھائی سے، کہ یہ ہم اوائڈ کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں میں متفق نہیں ہوں کہ حکومت اوائڈ کر سکتی تھی۔ انفارچونیٹلی ہماری امپورٹس اتنی اس اسٹیج پہ پہنچ گئی کہ ہمیں IMF کا سہارا لینا پڑا۔ جی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہینڈلنگ بہتر ہونی چاہیے تھے، کچھ فنڈامنٹلز کا پرابلم تھا۔ ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو تھی، آپ نے دیکھا کہ مختلف آراء تھیں، اور یہ جیسے کہہ رہے تھے عقیل کریم ڈیڈی صاحب کہ ہی واز سیئنگ کہ نمبرز کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک اچھی سچویشن میں ڈیسیجنز غلط لی گئی، لیکن بہرحال ہم اس ایشو پر بات کرتے رہیں گے۔ اقتصادیات کے حوالے سے آنے والے دن بھی بہت چیلنجنگ ہوں گے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے، بریفلی بات کریں گے جیسے ثاقب نثار والے ایشو پہ۔ اسٹے ود اس۔ Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ قصے چلتے ہیں، نئی باتیں نکلتی ہیں، کچھ مصدقہ ہوتی ہیں، کچھ افواہیں ہوتی ہیں، کوئی اصل ہوتی ہیں، کچھ مبینہ ہوتی ہیں، کچھ ڈاکٹرڈ ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پہلی آڈیو نہیں نکلی، اس سے پہلے بھی نکلی ہے، تو کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ آڈیوز نکلیں گی، ویڈیوز نکلیں گی، اس پہ کچھ ہم پروگرام کر ڈالیں گے، کچھ اس پہ لکھا جائے گا اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال اس لیے اب اٹھ رہا ہے کیونکہ جو جج رانا شمیم نے سوال اٹھایا فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہ جی انہوں نے کہا مبینہ طور پہ کہ جی یہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو بیل نہیں ملنی، اور نے کہا جی اداروں نے مبینہ طور پہ مجھ سے کہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ 3-4 دن سب بات چلی، اور پھر آج سما کے ایک پروڈیوسر جو ہیں انہوں نے ویڈیو ایک آج آڈیو نکالی جو آپ نے سنی بھی، جس میں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ ایک امپریشن ملتا ہے کلیئرلی کہ جو ان کی تقاریر ہیں اگر آپ ان میں سے بھی الفاظ نکالیں وہ بات کہلوا سکتے ہیں کسی سے بھی جو کہ اصل میں کہیں نہیں جاتی۔ سمجھ تو یہی آتی ہے کہ عدلیہ ہی جو ہے وہ اس چیز کو اٹھائے اور اس پر بات کریں۔ ہمارے ساتھ ناظرین 2 ایسے وکیل ہیں جو ایک اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں عارف چودھری صاحب، اور دوسرے ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب ہیں جو سپریم کورٹ بار کے رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ۔ ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ اٹھانا چاہیے سپریم کورٹ کو یا نہیں۔ یاسین آزاد صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو معاملات سامنے آئے ہیں آپ نے عرصہ دراز سے دیکھا ہوگا، ارشد ملک کی ویڈیو آئی، پھر ابھی ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی، رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ آیا۔ میں تو سمپل ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کے دوران، موجودہ حکومت کے دور میں یہ ویڈیو اور آڈیو کا جھگڑا بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے کا رائٹ جو ہے اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ ہی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، چونکہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں جتنے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ان کے پاس ہیں، انویسٹیگیشن کرنے چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ابھی سامنے آپ کے آئی ہے جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں، چاہے ثاقب نثار صاحب والا آڈیو ہو یا جو رانا شمیم صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا، یا اس کے علاوہ جتنے دوسرے ویڈیو ارشد ملک والے ویڈیو ہیں یا جتنے بھی چیزیں ہیں، ان پہ کسی بھی یہ حکومت نے کبھی بھی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الزامات یہ لگائے گئے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے نا یہ شریف فیملی ایشو کرا رہی ہے اپنے کیسز کو ختم کرانے کے لیے،
اور وہ عدلیہ کو بلیک میل کر رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ جی آپ فرمائیے. جی یاسین صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے بحیثیت ایک ایکسپیرینس وکیل کے اور سپریم کورٹ بار کے فارمر پریزیڈنٹ، کیا کہیں گے؟ واٹ از یور ریکمینڈیشن رائٹ ناؤ؟ دیکھیں میرا تو ڈائریکٹ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کسی نہ کسی ایجنسی کو دیں. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہر معاملے میں سپریم کورٹ جمپ نہیں کرتا، کوئی جائے گا سپریم کورٹ تب ٹیک اپ کرے گا، اور سپریم کورٹ بھی اگر ٹیک اپ کرے گا تو وہ آگے ایگزیکٹو کو ہی بولے گا کہ یہ آپ نے جو آپ کی لیگل لا انفورسنگ ایجنسی ہیں ان سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے یا اس کو اینڈ پہ جانے کے لیے اس کی ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چاہے کوئی کمیشن بنا لیں یا کچھ بھی کر لیں، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ یہ آڈیو یا ویڈیو جو ہے اس کے بیک پہ کون لوگ ہیں، کون لوگ چلا رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے یہ غلط ہے. آج میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فالس ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے. میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالس ہے، فیبریکیٹڈ ہے؟ ایک چیز سامنے آئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کر کے ٹھیک. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن چونکہ اداروں کی بات آ رہی ہے، عدلیہ کی بھی بات آ رہی ہے، ایگزیکٹو کی بھی بات آ رہی ہے. ایگزیکٹو کے جو منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہمارے ہیں وقتاً فوقتاً جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سر ایک سیکنڈ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائے، میرے نزدیک یہ کام اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے. انویسٹیگیشن کر کے جو بھی صحیح صورتحال ہے وہ سامنے لانی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں پہ الزامات لگائیں یا لوگ. بالکل ٹھیک. آئی گاٹ یور پوائنٹ. جی عارف چودھری صاحب آپ فرمائیے. جی بڑا سوال ڈائریکٹ ہے، جواب ڈائریکٹ دیں. آئی بی گریٹفل کہ کون اس کی انویسٹیگیشن کرے اگر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو. بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے لوگوں کی طرف سے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ان کے کیسز اگر چل رہے ہیں عدالتوں میں تو براہ راست اس کے بینیفیشری اگر انہوں نے ہونا ہے تو اس کی ویراسٹی کو چیک کرانے کے لیے کرنے کے لیے سب سے پہلی ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اس طرح کی ویڈیو ہو یا اس طرح کی آڈیو ہو اسے باقاعدہ اپنے کیس میں پیش کریں اور بتائیں کہ جناب یہ کیس اسی طرح کا ہے جس طرح ملک ایوب صاحب کو انفلوئنس کیا گیا تھا اور انہیں باقاعدہ وہ آڈیو جو تھی وہ پیش کی گئی تھی اور اس کی بنیاد پر وہ کیس ختم ہو گیا تھا. اگر وہی ارشد ملک والی ویڈیو جو تھی اس کو پیش کیا جاتا عدالت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیس ختم ہو چکا ہوتا. اور یہاں تک یہ جو رانا شمیم صاحب والی بات ہے، رانا شمیم صاحب جو ہے ان کے بارے میں یاسین صاحب بات اب شاید نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں نواز شریف صاحب کے رانا صاحب بہت بینیفیشری ہیں اور ان کے بیٹے نے یہ ساری باتیں خود مان لی کہ میرے والد کے ساتھ ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ وہ نائب صدر تھے مسلم لیگ لائر. سر یہ ڈیٹیلز ہیں کیس کی. ایک سیکنڈ عارف چودھری صاحب اور انکوائری کریں. جی سوال انویسٹیگیشن کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے اس کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لے لی ہے اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے دیا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بیان یہ کس طرح دیا، کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ. اور جہاں تک اس آڈیو کا تعلق ہے یقین مانے میں نے آج دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں تو یعنی مینلی جو اسپیچ نظر آ رہی ہے وہ ہمارے بار میں جب 22 فروری 2018 کو ثاقب نثار آئے تھے بطور چیف جسٹس کے تو زیادہ تر گفتگو جو تھی وہاں ہوئی تھی. اس پہ انکوائری کون کروائے؟ جی اس پہ انکوائری کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کروائیں یہ جو آڈیو ہے یا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں جن سے متعلق ہے یہ معاملہ وہ اس کا نوٹس لے جہاں یہ کیس چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ادروائز تو دیکھیں نا یہ ایک شخص کو اس طرح اسکینڈلائز کرنا شروع کر دے عدالتوں کو اور اس کے پاس وسائل بھی ہوں تو عدالتیں جو ہے وہ اس طرح ڈیفینسو سے آ جائے اور اس کے لیے کمیشن ایک چیز ایسی ہے جو بادی النظر میں اس وجہ سے تیار کی گئی کہ جس طرح آپ رانا شمیم والا سیکوینس دیکھیں گے کہ اس کے فوری بعد جب وہاں وہ ناکام ہوئے اور نظر یہ آیا کہ رانا شمیم صاحب کا نہیں چلا. انفارچونیٹلی چودھری صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ باتیں ہزاروں لاکھوں ہوں گی اور ہوتی چلی جائیں گی جب تک کہ کوئی حتمی طور پہ کوئی کریڈیبل انکوائری نہ ہو. میں تو سر اتنا ہی ناظرین. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.
ہیں.